दोहा में इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। सामिन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का पहला नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब इस्मुब अमीर और पानामा के सदर ने दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया है और कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल और उस बारे में ताउन के शोबों पर बातचीत की है। वजारत सेहत कोरोना वायरस का घेराव कर रही है और मुल्क में अब सेहतयाब होने वालों की तादाद 70,000 के करीब हो गई है। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने मुतनब्बह किया है कि कोरोना वायरस अभी तक दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। हुकूक इंसानी की काउंसिल ने एक तहकीकाती मिशन लीबिया इरसाल करने का मुतालिबा किया है और पीकिंग ने यूरोपीय यूनियन पर सख्त तनकीद की है। सामिन, ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्मुब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने जमहूरिया पानामा के सदर लोजेंटिनो कोर्टिजो की जानिब से एक टेलीफोन कॉल वसूल की, जिसमें मुख्तलिफ शोबों और ख़ास तौर पर सरमायाकारी और सेहत के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया गया। इसके अलावा इस राबते में नोवा कोरोना वायरस से मुताल्लिक हालात और इस बारे में ताउन के शोबों पर बातचीत की गई। दोहा में ट्यूनिस के सिफारत खाने ने बताया है कि साहिब इस्मुब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की जानिब से ट्यूनिस के सेहत के इदारों के लिए तिब्बी इमदाद इरसाल करने की हिदायत पर जमहूरिया ट्यूनिस के सदर कैस सैयद ने शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि ये हिदायत दोनों बिरादर कौमों के दरमियान सच्चे बिरादराना जज्बात को नुमायां कर रही हैं। ट्यूनिसी सिफारत खाने ने अपने बयान में कहा है कि कतर ने इस वबा का मुहासरा करने में मदद देने के लिए बहुत तेजी के साथ उनके इदारों की मदद की है। सिफारत खाने ने कतर एयरवेज का भी शुक्रिया अदा किया है, जिसने ये साबित कर दिखाया है कि वो इन हालात में 1 मिलियन से ज्यादा बाशिंदों को उनके मुल्कों में पहुंचाने के लिए जिंदगी की शरियान बन गई है और इस एयरवेज ने पूरी दुनिया में तिब्बी इमदाद पहुंचाई है। कतर अल खैरिया ने फिलिस्तीनी पनाहगज़ीनों के बचाव और उनके रोजगार के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ओनरवा के साथ उसे $1.5 मिलियन देने के समझौते पर दस्तखत किए हैं। ये रकम गजा में इस एजेंसी के ग़िज़ाई प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। इस तरह ये ओनरवा एजेंसी गजा में फिलिस्तीनी पनाहगज़ीनों को ग़िज़ाई अशिया फराहम कर सकेगी। वाज़ेह रहे कि कतर इस एजेंसी के अहम और जिंदगियां बचाने वाले प्रोग्रामों की मुसलसल मदद कर रहा है। आलमी सतह पर एक बड़ी और अहम कामयाबी में हमद बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे ने मेयारों और उसके स्केल्स के बरतानवी इंस्टीट्यूट की जानिब से बिजनेस को बरकरार रखने की मैनेजमेंट का ISO सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है और हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये सर्टिफिकेट हासिल करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ISO सर्टिफिकेट का हुसूल कतर की उन कामयाबियों का एक हिस्सा है जो वो जिंदगी के तमाम शोबों में आए दिन हासिल करता जा रहा है। इसी तरह पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी अशगाल ने भी सलामती और हिफाजत की बरतानवी काउंसिल की जानिब से सन 2020 के सलामती के 2 बैनुल-अक़वामी अवार्ड जीतकर जनरल विनर का एजाज हासिल कर लिया है। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के मजीद 1637 मरीज अब सेहतयाब हो गए हैं।
اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفایاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 69,956 ہو گئی ہے۔ اس وائرس سے مصدقہ طور پر متاثر ہو جانے والے نئے مریضوں کی تعداد 1,034 ہے، جبکہ ایک اور مریض جاں بحق ہو گیا ہے۔ اب یہاں ایک طرف تو متاثرین کی تعداد میں کمی آتی جا رہی ہے اور صحت یاب ہونے والوں کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، اور اب یہ تعداد 70,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ کورونا وائرس کا گھیراؤ کرنے کے لیے وزارت صحت کی زبردست اور مسلسل کی جانے والی کوششوں میں میڈیکل لیبارٹریز کا رول اور کردار بہت اہم ہے۔ اس شعبے نے پیش کی ٹیسٹوں کے ساتھ ساتھ لیبارٹریز کی تعداد میں بھی بہت اضافہ کر لیا ہے۔ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے قطر کی بہت نمایاں کامیابی یہ ثابت کر رہی ہے کہ ملک میں صحت کے تمام ادارے اس بحران اور کرائسس کے ساتھ برتاؤ اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ ان میں لیبارٹریز کا کام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور مستقبل قریب میں اس شعبے کو مزید فروغ حاصل ہو جائے گا کہ حمد میڈیکل کارپوریشن نے فیصلہ کیا ہے کہ کووڈ-19 کے ٹیسٹ کرنے والی لیبارٹریز میں اتنا اضافہ کر دیا جائے گا کہ ان میں اگلے ماہ جولائی کے اختتام تک روزانہ 30,000 مریضوں کے ٹیسٹ کیے جا سکیں گے۔ اس طرح وزارت ادارتی ترقی و محنت نے ملک کے رہائشی علاقوں میں لیبر کیمپوں میں تلاشی اور چیکنگ کی مہمیں چلائی ہیں، تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ وہاں صحت اور ہیلتھ سے متعلق تمام شرطوں کی پابندی کی جا رہی ہے، اور اس طرح معاشرے اور سماج کو مختلف بیماریوں کے خطرے سے بچایا جا سکے۔ قطر ملک کے اندر تو کورونا وائرس پر قابو پانے میں مشغول ہے ہی، لیکن وہ عالمی سطح پر بھی اس وبا کی روک تھام کی کوششوں میں بھرپور حصہ لے رہا ہے، اور دنیا کی حالت پر اگر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وائرس کے نقصانات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اب تک اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 9 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ شفا پانے والوں اور صحت یاب ہو جانے والوں لوگ کی تعداد اب 4,800,000 ہے۔ اس اثناء میں یورپ کا عزم یہ ہے کہ وہ بچاؤ کے اقدامات میں مزید کمی کرنے والوں میں سب سے بازی لے جائے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم آج تنہائی کے اقدامات میں کمی کے نئے فیصلوں کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اسپین بھی اس سلسلے میں اوپننس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ متاحف قطر یعنی قطری میوزیمز نے اعلان کیا ہے کہ اگلے ماہ جولائی کی 1 تاریخ سے اس کے متعدد عجائب گھر یعنی میوزیمز اور ورثے کے مقامات عوام کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تو یوں قطر یہاں کے معاشرے کو اس وبا کے منفی اثرات سے بچانے کی مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔ ادھر سعودی عرب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سال بہت محدود تعداد میں اس کے شہریوں اور سعودیہ میں مقیم غیر ملکی باشندوں کو ہی حج کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس فیصلے کی وجہ نووا کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال ہے، جبکہ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے متنبع کیا ہے کہ یہ وائرس ابھی تک دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں حقوق انسانی کی کونسل نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک تحقیقاتی ٹیم لیبیا ارسال کی جائے جو وہاں سن 2016 سے اب تک غیر قانونی اقدامات کی تحقیقات کی توثیق کرے۔ ادھر جرائم کی بین الاقوامی عدالت نے متنبع کر دیا ہے کہ وہ گزشتہ دنوں لیبیا کے شہر ترہونہ میں دریافت ہونے والی اجتماعی قبروں کے بعد نئے جرائم کے بارے میں تحقیقات کرنے میں کسی تردد کا مظاہرہ نہیں کرے گی۔ لیبیا کی قومی وفاقی حکومت کی جانب سے جسے عالمی سطح پر
قانونی حکومت تسلیم کیا جاتا ہے، وہاں کے اہلکاران مسلسل مصری صدر عبد الفتاح سیسی کے بیانات کو مسترد کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ مصری صدر نے لیبیا میں فوجی مداخلت کی دھمکی دے رکھی ہے۔ اس پر لیبیا کی پریزیڈنسی کونسل نے کہا ہے کہ السیسی کے یہ بیانات اعلان جنگ ہے۔ ادھر عرب لیگ کی کونسل نے لیبیا کی صورتحال پر بحث کے لیے اپنا ہنگامی اجلاس آج منگل کے روز تک کے لیے ملتوی کر دیا تھا، جبکہ سابقہ اعلان کے مطابق یہ اجلاس کل ہونا تھا۔ کہا گیا ہے کہ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر یہ اجلاس ملتوی کیا گیا ہے۔ دریاسنا قومی سلامتی کی امریکی کونسل نے اعلان کر دیا ہے کہ امریکہ لیبیا میں تمام فریقوں کی جانب سے فوجی شدت میں اضافہ کرنے کے خلاف ہے۔ اس نے لیبیا کے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فائر بندی کرتے ہوئے فوراً مذاکرات دوبارہ شروع کر دیں۔ النہدہ ڈیم کی وجہ سے پھیلی کشیدگی میں ایتھیوپیا کے وزیر اعظم آبی احمد نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے فوج کے کمانڈروں کے ساتھ دفاع اور ڈیفنس کی نئی اسٹریٹجی اور حکمت عملی پر بحث کر لی ہے۔ ایتھیوپیا کے وزیر خارجہ گیدو اندراگاشیو نے مصر پر الزام لگایا ہے کہ وہ اس ڈیم کے حوالے سے سلامتی کونسل میں جاتے ہوئے مذاکرات سے بھاگ رہا ہے۔ ادھر سوڈان نے ان دونوں ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے درمیان کشیدگی اور کھچاؤ میں اضافے کے بعد اب شدت میں مزید اضافے سے بچیں۔ امریکہ میں وہاں کے سابق مشیر برائے قومی سلامتی جان بولٹن نے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ اپنے عہدے کے مفادات کے بجائے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ بولٹن اور ٹرمپ کے درمیان بیان بازی میں اضافہ اس وقت دیکھنے میں آیا جب قومی سلامتی کے سابق مشیر کی جانب سے وہاں ایک کتاب شائع کر دی گئی۔ اپنی اس کتاب میں انہوں نے ٹرمپ کی پالیسیوں اور ان کے بیرون ملک تعلقات پر کڑی تنقید کی ہے، اور اب تو امریکی وفاقی عدالت نے اس کتاب کی اشاعت پر پابندی کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ واضح رہے کہ جان بولٹن کی یہ کتاب صدر ٹرمپ پر تنقید کرنے والی پہلی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے اور بھی بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں جن میں صدر ٹرمپ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور پیکنگ نے شدید الفاظ میں یورپی یونین پر تنقید کی ہے، جس نے اس بات پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا تھا کہ چین ہانگ کانگ میں قومی سلامتی کا قانون نافذ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پیکنگ نے کہا ہے کہ یہ چین کا اندرونی معاملہ ہے اور وہ اس کے اندرونی معاملات میں باہر سے کسی کی مداخلت کو بھی مسترد کرتا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر اور پاناما کے صدر نے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا ہے اور کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال اور اس بارے میں تعاون کے شعبوں پر بات چیت کی ہے۔ وزارت صحت کورونا وائرس کا گھیراؤ کر رہی ہے اور ملک میں اب صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 70,000 سے قریب ہو گئی ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے متنبہ کیا ہے کہ کورونا وائرس ابھی تک دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ حقوق انسانی کی کونسل نے ایک تحقیقاتی مشن لیبیا ارسال کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور پیکنگ نے یورپی یونین پر سخت تنقید کی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔